बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। इन अ सरप्राइजिंग मूव गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं कौमी असम्बली में। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करते हैं। आगाज करते हैं ताज़ा तरीन खबर से, फिर कराची की बल्दियाती इंतखाबात पर बात करेंगे कि वहाँ क्या हुआ और क्या हो रहा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान का एक और ऐवान यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान वो भी तहलील कर दिया गया, यानी कि तहलील कर दिया गया समझ कि उसकी समरी लिख दी है वजीर आला सिंध ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ने लिख भेजा है गवर्नर साहब को कि साहब हम ये ऐवान तहलील किए देते हैं। और वजीर आला KP के ने, माफ कीजिएगा, वजीर आला KP के ने ऑफ कोर्स। और अगर 48 घंटों के अंदर से पहले गवर्नर साहब ने कर दिया ये काम तो हाउस उसी वक्त तहलील हो जाएगा, वरना 48 घंटे बाद तो ये काम हो ही जाएगा। हम जरा इसी खबर से आगाज कर लेते हैं चूंकि बिल्कुल ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। सो हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर सैफ साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है CM के जनाब महमूद खान साहब के। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये असम्बली की तहरीर का लिख भेजा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा, यानी आज अभी क्या दिन है, आज मंगल है, तो जुमेरात 19 जनवरी रात 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा ये हाउस तहलील हो जाएगा, ऐसे ही? जी बिल्कुल, असम्बली की तहलील पर वज़ीर आला साहब ने साइन कर दी हैं और समरी हमने भिजवा दी है। और अब गवर्नर साहब पर मुनहसर है कि वो अगर जल्दी साइन कर देते हैं तो असम्बली उसी वक्त तहलील कंसिडर की जाएगी, और अगर वो डिले करते हैं तो 48 घंटे में ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि 19 जनवरी को रात 10 बजे तक 48 घंटे का जो आईनी वो है शर्त जो है वो पूरी हो जाएगी, तो असेंबली विल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। कोई आपको इंदिया मिला है गवर्नर साहब से कि वो खुद ये काम करेंगे, या पंजाब की तरह जब टाइम लैप्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हाउस डिसॉल्व होगा? देखें, आईनी और कानूनी दायरे में काम करना ये बज़ाहिर तो बड़ा आसान नजर आता है, लेकिन जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं इनके लिए ये दिल गुर्दा रखना को थोड़ा मुश्किल है। गवर्नर साहब पहले ही भाग चुके हैं, उन्होंने बयान दे दिया है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो पंजाब गवर्नर की रिवायत को कायम रखेंगे। लेकिन हमें इनसे यही तवक्को थी और मुझे यकीन है कि वो साइन नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन की तरफ बात जाएगी। ऑलराइट सर, ये निगरां वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल कर लिए गए हैं कि क्या, कौन से नाम तजवीज़ होंगे? खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर गौर होगा। असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद हम अपनी तरफ से नाम भेजेंगे। बिल्कुल बज़ाहिर आपको उसमें भी लगता है कि मामला, जिस तरह पंजाब में ऐसा लग रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन ही जाएगा, इत्तेफाक हो नहीं पाएगा यहाँ पंजाब की अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस पे, तो KPK में भी यही लगता है बज़ाहिर? जी बदामी साहब, जो पोलराइजेशन है और इस तरह की अपोजिशन की तरफ से हटदर्मी सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज में, वफाकी हुकूमत ने जिस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है, ये जो अभी आपने 35 इस्तीफों की भी बात की, इस तरह की जो हरकतें हैं उससे तो ये नजर आ रहा है कि बात आराम से सुलझाव की तरफ नहीं जाएगी, उलझाव की तरफ जाएगी और आखिर में इलेक्शन कमीशन के पास ही बात जाएगी। सही। और फिर वो एक नया मुअम्मा है कि इलेक्शन कमीशन के नाम पर पता नहीं आपको या उनको एतराज ना हो, खासतौर पर आपको, चूंकि तहरीक इंसाफ तो बहुत ज्यादा मुतरज़ है इलेक्शन कमीशन पे। वैसे आप चूंकि ज़ाहिर बैरिस्टर हैं, आप कानूनी बैकग्राउंड रखते हो, तो एक लम्हे को जरा ये सिनेरियो बता दीजिए। फर्ज कीजिए कि एक नाम आया, इलेक्शन कमीशन ने फाइनल कर दिया कि मिस्टर A जो है वो अब होंगे CM KP के केयरटेकर, और तहरीक इंसाफ को उस पर एतराज हुआ, तो वो एतराज बरकरार रखने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा PTI के पास या नून के पास इन दैट केस, या कोई और चारा है, चारा जो ये की जा सकती है इस हवाले से? देखिए, ये 3 टियर प्रोसेस इसीलिए रखा गया था ताकि फिल्ट्रेशन होती है और जहां पर भी कोई पॉलिटिकल एतराज हो उसको खत्म किया जाए। मतलब पहले चीफ मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर फैसला करेंगे, फिर ना हो सका तो फिर दोनों पार्टियों की तरफ से यानी अपोजिशन और ट्रेजरी की तरफ से 3 मेंबरान जो है वो बैठकर फैसला करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब ये जो इलेक्शन कमीशन को रखने का मकसद था वो तो यही था कि तस्वर तो यही था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना, गैर मुतासिबाना अंदाज में फैसला करेगी और इसीलिए उन पर ही छोड़ा गया है। लेकिन अब क्या किया जाए, अगर वहां पर भी ऐसे लोग बैठे हों कि जो बिल्कुल खुलम खुला तासुब का मुजाहरा कर रहे हो, तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात तो पैदा होंगे। लेकिन देखेंगे जब वो सिचुएशन पैदा होगी तो हम यकीनन अपना एतराज़ भी रजिस्टर्ड कराएंगे और अपोज भी करेंगे। लेकिन अगर हो भी जाता है तो फिर देखेंगे। मतलब चैलेंजेस तो सियासत का हिस्सा है और चैलेंजेस से लड़ना और लेकिन उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज तो नहीं किया जा सकता ना, लीगली स्पीकिंग? देखें, अभी तक तो एज सच इसकी कोई प्रेसिडेंट मेरे इल्म में नहीं है कि कभी चैलेंज किया गया हो। लेकिन अगर सिचुएशन आती है तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी को, अगर कोई इलीगल एक्शन होता है या इरेगुलर एक्शन किया जाता है,
تو اس کو جس میں تعصب کی وہ ہو فیکٹر ہو تو اس کو مطلب ایک آئینی وہ تو ہے ہمارے پاس اور لیگلی بھی ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں چیلنج کرنا تو ایک پالیسی ڈیسیجن ہوگا پارٹی کا، میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جایا جائے گا. صحیح. اور بیرسٹر صاحب اگین آپ نے قانونی رائے اس پر دے دیجئے کہ کیا کوئی طریقہ ہے آئین میں کہ یہ مثال کے طور پہ پرسوں یعنی کہ 19 جنوری رات 10 بجے جب یہ ہاؤس تحلیل ہو جائے تو ہے نا 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے، کیا کوئی صورت آئین پاکستانی دیتا ہے کہ الیکشن 90 دنوں کے بھی بعد ہو؟ یہ سوال پوچھنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ فرض کر لیجئے کہ مرکز مان جاتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے سارے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے لیکن یہ کام 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ مثال کے طور پہ 120 دن میں ہو سکتا ہے. تو کسی بھی صورت میں یہ الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتا ہے کے پی کے ہاؤس کا، کے پی کے اسمبلی؟ دیکھیں بادامی صاحب، جانا نہیں چاہیے، یہی آئین کی اسپرٹ ہے، لیکن ہمارے پاس ایک کیس کا پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2007 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد الیکشن کو ایمرجنسی سچویشن جو پیدا ہوئی اس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس کے بعد الیکشن کو کر دیا گیا تھا، ڈیلے کر دیا گیا تھا اور 18 فروری کو الیکشن ہوئے تھے بجائے جنوری کے. تو وہ ہوا تھا، کچھ دن آگے تو بڑھا تھا. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کیا وہ 90 سے 120 دن یا 60 سے 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس سے بھی آگے چلا گیا تھا وہ اس کیس میں؟ مجھے بھی اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرے خیال میں 16 جنوری کو شاید الیکشن تھا، پہلے سے وہ مقرر تھا اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کو ڈیلے کر کے پھر 18 فروری پہ لے جایا گیا، تو شاید 1 مہینے کا ہی گیپ آیا تھا. لیکن دیکھیں اگر کوئی ایسی انہونی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن ہی کی طرف سے سفارش جائے گی کہ اس کو ہم نہیں کروا سکتے، آپ اس کو ختم کریں. لیکن مطلب میرے خیال میں جو کرتوت مجھے ایٹ لیسٹ ذاتی طور پر وفاقی حکومت کی جو حرکتیں ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے، یہ کسی صورت میں الیکشن کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواز نہیں بھی ہوگا تو کوئی جواز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. You will not be surprised, in fact you already said it, کہ آپ کو بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ اگر یہ 90 دنوں کے اندر الیکشن نہ کروائیں اور کوئی بھی ہیلا بہانہ بظاہر الیکشن کمیشن نے کوئی بھی ڈھونڈے اور یہ الیکشن 90 دنوں سے آگے جائے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی. آپ کے خیال میں آئین کے برخلاف ہوگا لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوگی. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ اپوزیشن لیڈرز کے بیانات دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن اگست سے پہلے نہیں کرائیں گے، بلکہ انہوں نے تو اگر آپ کو یاد ہو وہ تو جنرل الیکشنز کا کہتے ہیں نا، کے پی کے اسمبلی کے بارے میں یا پنجاب اسمبلی کے بارے میں تو انہوں نے بیان نہیں دیا ہے. جی لیکن وہ بالکل نہیں دیا، لیکن کے پی کے الیکشن میں بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی سے ہی میں یہ انڈیکیشن دے رہا ہوں، اخذ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کے پی میں بھی تو یہ کنفرم نہیں کر پا رہے نا، اور اسی لیے آپ کو لگتا ہے کوئی بھی جواز تراش لیا جائے گا اور پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ مجھے بالکل اس بات کا خدشہ ہے، اور حتی الامکان کوشش ان کی یہی ہوگی کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کسی نہ کسی بہانہ بنا کے اس کو ڈیلے کریں. ٹھیک ہے. اور سر یہ آج جو وفاق میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں بھی آپ ایک قانونی ایز اے لائر اوپینین دے دیجئے، یہ عمل ٹھیک غلط، اسپیکر کا اپنے قول و فعل میں تضاد، وہ تو الگ پوری اس کی پولیٹیکل اینگل ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب کم از کم پریکٹیکلی اسپیکنگ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے شہباز صاحب کی مشکل حل نہیں ہو گئی. وہ یوں کہ صدر پاکستان کل کہہ دیں کہ صاحب اعتماد کا ووٹ لو، کل سے مراد یعنی کبھی بھی، اور شہباز صاحب 172 کا نمبر پورا نہ کر پائیں فرض کر لیجئے، تو رن آف ہوگا. تو رن آف میں بھی جب تحریک انصاف شروع ہی -35 سے کرے گی تو پھر پوری کی پوری تحریک انصاف بھی اس دن ہاؤس میں آ جائے گی، تو کہاں ان کے نمبر کو میچ کر پائے گی، اور نتیجتاً 172 سے کم ہونے کے باوجود بھی وہی وزیر اعظم بن جائیں گے. آپ کو یہی منظرنامہ بنتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بالکل جو حرکت کی گئی ہے آج، اس کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے جب کل یہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم اسمبلی میں واپس آنے کا سوچ رہے ہیں یا کنسیڈر کر رہے ہیں، تو اس چیز کو وہ کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور اسی سے ان کا تعصب اور جو وہ ایک بغض ہے اور ایک منفی سوچ ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے. میرے خیال میں پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پر تو انہوں نے شکست اپنی تسلیم کر لی ہے، اور ان کی لیکن اعتماد کے ووٹ کے تک اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے نا، بنا لیا ہے وقتی طور پہ. دیکھیں یہ وقتی مینورنگ ہوتی ہے بادامی صاحب سیاست میں، اور یہ کوئی حتمی طور پر اس کا نتیجہ کبھی کسی پارٹی کے حق میں اچھا نہیں نکلتا. یہ وہ میکیاویلین پالیٹکس ہے، لیکن یہ چالاکیاں جو ہیں یہ سیاست میں عوام ان کو سمجھ جاتی ہے اور بعد میں ان کے نتائج منفی ہی نکلتے ہیں. لیٹس سی کیا ہو. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. سیف ترجمان کے پی گورنمنٹ بڑی ایک خبروں سے بھرپور ہمیں چیزیں بتا رہے تھے. کہتے ہیں ان کو نہیں لگتا، ہونے چاہیے 90 دن کے اندر الیکشن، لیکن ان کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ اب شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل نہیں رہی.
اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نے کیا وہ متعصبانہ ہے، غلط ہے، لیکن اعتماد کے ووٹ کے لیے فی الحال اپنے آپ کو محفوظ ضرور کر لیا ہے شہباز شریف صاحب نے، خود بیرسٹر سیف صاحب کے بھی خیال میں. ذرا اب جس طرح میں نے کہا خبروں سے بھرپور دینا ہے، تو یہ ہم کے پی کے ہم نے شروع کیا، کراچی سے خیبر تک خبریں ہی خبریں. ذرا بالکل ہم جمپ مار کے اب چلتے ہیں کراچی، جہاں پر بلدیاتی الیکشنز تو ہو گئے، اس کے نتیجے آئے 30 گھنٹے بعد. اب نتیجے کل آیا تقریباً اس ٹائم 30 گھنٹے، اب اس کو بھی 24 گھنٹے گزر گئے. تاحال اس سوال کا جواب نہیں ہمارے پاس کہ کراچی کا میئر کون بنے گا. سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور آف کورس کراچی چیپٹر کو دیکھتے ہیں، وہ ہیڈ کرتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. سعید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر پہلے تو پلیز یہ بتا دیجیے گا، کل ہمارے شو میں تھے اسی وقت نتیجہ آیا تھا 93 پیپلز پارٹی اینڈ 86 جماعت اسلامی، پھر 40 تحریک انصاف. ابھی خبریں چلی ٹی وی چینلز پہ کہ جو جماعت نے جو کچھ شکایات وغیرہ جمع کروائی تھی اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی کچھ نشستیں کم اور جماعت کی بڑھ گئیں. آپ کے پاس آفیشیل کنفرمیشن ہے اس چیز کی؟ نہیں، میرے پاس اس کی آفیشیل نہیں ہے، لیکن ایک اور خبر ہے. ابھی ایک UC4 چنیسر ٹاؤن کی تھی جو جماعت اسلامی جیتی تھی، اس کی ریکاؤنٹنگ آج ہوئی ہے اور وہ جماعت اسلامی 68 ووٹوں سے ہار گئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی. تو یہ جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیٹ ان کی کم اور ہماری بڑھ گئی ہے. یہ آفیشیل ہے، الیکشن کمیشن کا رزلٹ آپ بتا رہے ہیں، یعنی ریکاؤنٹنگ کا رزلٹ؟ جی نہیں، الیکشن کمیشن تو اناؤنس کرے گا، لیکن چونکہ ریکاؤنٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر ہمارے جو ذمہ دار موجود تھے ریکاؤنٹنگ کے دوران، انہوں نے مجھے بتایا ہے اور مجھے ایک لیٹر بھی بھیجا ہے جو وہاں پہ انہوں نے ایشو کیا ہے، جس میں 68 ووٹوں سے ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے نتائج تبدیل ہو گئے ہیں اور ریکاؤنٹ نہیں ہو رہی اور سیٹیں چھین لی ہیں. تو ان کی ریکاؤنٹنگ جب ہو رہی تھی سکون تھا، اس ریکاؤنٹنگ میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہار رہے ہیں تو وہاں بہت بڑا فساد کیا گیا ہے. کوشش کی گئی کہ نہ ہوئی، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اچھا سو اس کا مطلب آپ کے اندازے میں ابھی آفیشیل ورڈ آ جائے گا، لیکن آپ کی گنتی کے مطابق آپ 93 سے 94 پہ اور جماعت اسلامی 86 سے 85 پر آ گئی ہے اس وقت؟ جی یہ جو ابھی ایک تازہ رزلٹ آیا، لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جب یہ کل 93 کی فگر آئی جی اور جماعت اسلامی کی فگر آئی تو ہمارے پاس جو اپنا ڈیٹا تھا اس کو کمپائل کیا. پھر میں نے آج آفیشیلی کوشش کی کہ DRO سے رزلٹ ہوں، وہ سارا دیکھا تو ہماری سیٹس کا نمبر تھوڑا زیادہ بن رہا تھا. تو میں نے الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کیا کہ مجھے ڈسٹرکٹ وائز اور ٹاؤن وائز اگر آفیشیل ان کا رزلٹ مل جائے تو ہم یہ ذرا پہلے کر سکیں کہ یہ ایک دو سیٹوں کا جو فرق آ رہا ہے وہ کہاں آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. تو شاید میرا خیال ہے کہ ہماری سیٹیں جو ہے وہ 94 سے ایک دو سیٹیں زیادہ ہیں. صحیح ہے، انٹرسٹنگ، ویری ویری انٹرسٹنگ. ابھی تک کل آپ نے کہا تھا اب ہم پہلا رابطہ جماعت اسلامی سے کریں گے، یہ کوئی رابطہ کیا ہے آپ نے میئر شپ کے حوالے سے جماعت اسلامی سے؟ نہیں، ایک جو آپ کہیں کہ جی فارمل کوئی رابطہ میرا تو نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے کسی دوست کا ضرور ہوا ہوگا، مجھے میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں. لیکن کل جو بات کی تھی حافظ نعیم صاحب نے، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے میرے نمبر پورے کرو اس کے بعد بات کروں گا. تو اب وہ نمبر اب اللہ کرے پورا ہو تو پھر وہ بات کرے گا، ہم کیا کریں. کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ سعید غنی صاحب کچھ بھی ہو جائے پیپلز پارٹی اکیلے تو بہرحال میئر نہیں بنا پائے گی؟ یعنی ایک اکیلے سے مراد یہ کہ PDM کی جماعتوں کے ریزلٹس ملانے کے بعد بھی نون کے 7، فے کے 2، TLP 1، آزاد تھی، یہ سب ملا کے بھی آپ کو ایک اور جماعت کی PTI یا جماعت اسلامی کی ضرورت پڑے گی اپنا میئر بنانے کے لیے. میتھمیٹکلی اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنی بھی جماعتیں ہم سب سے رابطہ کریں گے اور اس میں جو پہلی چوائس ہماری ہوگی وہ جماعت اسلامی ہوگی. اس کے آبویس ریزنز ہیں کہ اگر آپ ایک مستحکم طریقے سے کونسل کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں ملیں اور باقی لوگوں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی لیے ہم ہر میٹنگ میں، ہر جو فورم ملتا ہے جہاں بات کرتے ہیں، یہ ضرور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بات کرنا. سر یعنی یہ طے ہو گیا نا صحیح صاحب کہ دیکھیں جماعت اور PTI 2 جماعتیں رہ گئی، PTI کا رول آؤٹ کر چکے ہیں، تو یہ طے ہو گیا نا کہ جماعت اسلامی کے نمبرز کے بغیر آپ میئر نہیں بنا سکتے. یہ تو سمپل، یہ تو کاغذ میں نظر آ رہا ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں نہ جماعت اسلامی الگ سے بنا سکتی ہے، جی وہ بھی نہیں بنا سکتے، بالکل ایسا ہی نہ ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن میں ایک گزارش آپ سے کروں کہ دیکھیں ابھی نتائج ہیں اور ابھی بھی ریکاؤنٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا ہے، کبھی سیٹ کی کم ہوتی ہے، کبھی ہماری کم ہوتی ہے. ہاں لیکن آپ لوگ سارے ملا کے بھی PDM کی ساری جماعتیں اور TLP وغیرہ آپ 10، 12، 15 سیٹیں پیچھے ہیں تو 15 سیٹیں تو نہیں بڑھ جائیں گی نا ایک دم. تو یا تو کوئی ہارس ٹریڈنگ ہو، توڑ ووڑ کے بندے پورے کیے جائیں، ورنہ پھر جماعت اسلامی کے ملانا پڑے گا. ساتھ دیکھیں ابھی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ توڑ پھوڑ والی نہ ضرورت پڑے گی، نہ ہم کرنا چاہیں گے، لیکن ابھی شاید 3-4 ہفتے مزید لگیں گے میئر کے الیکشن تک ہمیں پہنچنے میں. وجہ اتنی تاخیر کی وجہ؟
نہیں ابھی تو دیکھیں جو ریزرو سیٹس ہیں نا، جب تک وہ منتخب لوگ ہو کر نہیں آ جاتے تب تک الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ہاؤس کو مکمل ہونا ضروری ہے. صحیح، لیکن منتخب تو اسی تناسب سے آئے گا نا، تو اس میں تو ڈفرنس تو سیم رہے گا نا ہر جماعت کا، چونکہ جتنی سیٹس لیتی ہے اسی کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ڈفرنس رہے گا، لیکن ان کے لیے اسکیجول جاری ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کے نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے اور اس کے اوپر جو پورا عمل ہوتا ہے، اعتراضات آئیں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، اپیلیں ہوں گی، فائنل لسٹ لگے گی اور اس کے بعد جا کر وہ ایلیجیبل ہوں گے کہ اس کے ممبر بن سکے. اس مرحلے سے تو ان کو گزرنا ہے، صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے نام دے دیا اور ممبر. یہ میئر کا انتخاب خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، شو آف ہینڈز کے ذریعے شو اوپن ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فلور تو کراس نہیں کروائیں گے نا آپ؟ ایسا کچھ تو نہیں کریں گے نا کہ پی ٹی آئی کا 10 بندہ آپ کو ووٹ دے دے، ایسا کچھ تو نہیں ہوگا نا؟ بس ایک اچھی اسپرٹ میں ہوگا نا. دیکھیں ابھی مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ بھی پتا کہ پی ٹی آئی کے 40 بندے کون چیت کرائیں. اگر ان کے اندر تو بڑی لڑائیاں ہیں، گروپس ہیں، کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو میرے سے ابھی تو نہ پوچھا نا ابھی کیا ہوگا. اچھا اگر 10-12 کا ضمیر جاگ گیا تو آپ کہہ رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ نہیں، پی ٹی آئی میں لڑائیاں اور گروپس تو ہیں نا، یہ کس کو نہیں پتا کراچی میں خاص طور پر. آپس کی لڑائیوں میں آپ کے لیے تھوڑی محبت جاگ اٹھے گی کہ وہ کہیں گے چلو یار درباری صاحب کے میئر کو ووٹ دو. ہماری محبت نہیں جاگے گی. وہ بھی اس بندے کی جس نے ابھی کل بلے سے الیکشن لڑایا، آج کہے گا یار تیر کو دو، یار تیر کا میئر بنواؤ یار. بلے سے لڑا ہے نا، لیکن جو ان کو یہاں بیٹھ کے چول ڈائریکشن دے رہے ہوں گے شاید پیچھے ان کی نہ مانے. یہ آپ نے بڑی معنی خیز بات کر دی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی چیپٹر کے ہیڈ آپ سن رہے تھے، اور اب آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال کہاں جا سکتی ہے. اب یہ کراچی سے خیبر، اور اب اس دوران آئیے اسلام آباد میں مرکز میں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے 35 استعفے قبول کر لیے ہیں وفاق نے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اچانک انہی استعفوں میں ایک جناب علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی، جو کہ سینئر ترین رہنماؤں میں پاکستان تحریک انصاف کے. ہمارے ساتھ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا علی امین صاحب، پہلے ذرا ہم لوگوں کو بھی سنا دیتے ہیں. ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جنہوں نے آج یہ استعفے منظور کر لیے 35، ابھی کل تک یعنی کچھ دنوں پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ استعفے منظور کرو، تو وہ کہہ رہے تھے میں منظور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ایک ایک کو بلا کے جب تک پوچھ نہیں لوں پرائیویسی میں کہ دیکھو یار کوئی پریشر تو نہیں ہے، تب تک میں کیسے منظور کروں. لیکن آج 35 منظور کر رہی. کیا خود راجہ پرویشور صاحب کیا کہہ رہے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے تک؟ پہلے آپ وہ دیکھ لیجیے ذرا. میری کوشش ہوگی کہ میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے استعفے دیے یا جن کی طرف سے استعفے مجھے موصول ہوئے ان کو میں بلواؤں گا اور ان سے بالکل دو بدو بات ہوگی. استعفوں کے بارے میں پالیسی بڑی واضح ہے، ایک ایک کر کو آنا ہوتا ہے. آئینی طریقہ ہے کہ آپ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے لکھے گا. تو میں تو ان کو بلا رہا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ آپ نے اپنی خوشی سے استعفیٰ دیا. استعفے دینا جو ہے وہ ہر ممبر کا حق ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. استعفیٰ دینے والا ممبر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا. تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور 35 لوگوں کے اور استعفے منظور کر لیے، جس کی بظاہر وجہ وہی سمجھ میں آتی ہے جو میں نے کہی. اور بیرسٹر سیف صاحب نے ایگری کیا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کو اعتماد کے ووٹ کا کہنا تھا صدر پاکستان نے، اس کے نتیجے میں 172 ووٹ لینے تھے شہباز شریف صاحب کو، وہ نہ لے پاتے تو رن آف ہوتا، اس میں جس کے زیادہ ووٹ ہوتے وہ وزیر اعظم بن جاتا. لیکن اب تحریک انصاف کے 35 ووٹ پہلے ہی کم ہوں گے تو وہ کیسے کمپیٹ کر پائے گی. گنڈاپور صاحب پہلے تو بتائیں ابھی تک کچھ مشاورت ہوئی ہے، طے ہوا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کرنا ہے اسپیکر کے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ابھی بیان دکھایا پروگرام میں اسپیکر صاحب کا، ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. نہ جو حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی اس کو سمجھ آ رہی ہے، اور نہیں جو ان کو لانے والے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے. اب حالات جو ملک کے بن چکے ہیں اور جہاں پہ ملک کے حالات کو لے گئے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. میں ایسی استعفوں کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہم نے استعفے دیے، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں منظور کرو، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے خود ہی منظور کر دیے 8 لوگوں کے یا 10 لوگوں کے. اس کے بعد ہم نے پورا لیٹر لکھا کہ سب کے قبول کرو. انہوں نے یہ پوری کہانی سنائی کہ جی ایک کو بلاؤں گا تو لکھواؤں گا. اس کے بعد آج انہوں نے یہ منظور کر لی ہے. تو میں بس ایک سمپل سی بات کرتا ہوں پی ڈی ایم کے بارے میں اور اس اگلے آنے والے انشاءاللہ الیکشنوں کے حوالے سے بھی. یہ میرا ایک انشاءاللہ ایک آپ ریکارڈ رکھ لیں. یہ میرا ایک کمنٹ ہے
کہ پی ڈی ایم کا جو ہے سربراہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے. صحیح ہے. اور یہ جو حلقہ ہے ابائی حلقہ مولانا فضل الرحمان اور میرا ہے, جس کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے آخر کار. جی ہاں, جو میں بہت عرصے سے بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو. ہاں, اور یہ بڑا مزیدار الیکشن ہونا ہے. پی ڈی ایم کو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا سربراہ لڑ رہا ہے یہاں سے, اور اس کی ضمانت ضبط ہونی ہے, چاہے عمران خان صاحب لڑے چاہے انشاءاللہ میں لڑوں. تو اس کی ضمانت ضبط کرنے سے بچانے کے لیے ساری پی ڈی ایم نے ڈی خان میں آ کے اس الیکشن پہ زور بہت لگانا ہے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی کھڑے ہو جائیں اور سامنے عمران خان نہ ہو, آپ بھی ہو, تو بھی ضمانت منظور وہ کروا دیں گے, ضبط کروا دیں گے آپ. جس طرح پلان ابھی بنا ہوا ہے, اور ابھی مجھے پہلے ہی میسج آ رہا سوشل میڈیا پہ حضرت عمر صاحب نے بیان دیا ہے کہ 35 حلقوں سے عمران خان صاحب لڑیں گے. تو عمران خان صاحب ہوں یا میں ہوں, پی ڈی ایم کے ہیڈ کی ضمانت ضبط ہوگی. الیکشن کمیشن کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے سندھ کے اندر, آپ ڈی خان میں دھاندلی کر کے دکھاؤ. دھاندلی بھی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی کمزور ہو, ہم کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ. الیکشن کمیشن کو بھی چیلنج ہے کہ آپ دھاندلی بھی آپ کو الاؤڈ ہے, دھاندلی کر کے بھی دکھاؤ. اور میں ایسا ثابت کروں گا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کی عوام نے کیا احتیاط ہے. یہ پی ٹی آئی کراچی کمزور تھی مطلب, تو دھاندلی کام کر گئی ہیں سر. وہاں پہ ظاہری بات ہے انہوں نے بندے مینج کیے ہوتے ہیں نا کچھ پولنگوں پہ, جہاں پہ ہمارے لوگوں کو مار کوٹ کے ایک کی آنکھ نکال دی ایک بندے کی. اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں, مرضی کی پولیس لگاتے ہیں, مرضی کے بدماش بھیجتے ہیں وہاں پر نا, تو ظاہری بات ہے وہی پہ ٹھپے لگتے ہیں. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے نا علی بھائی کہ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم بھی الیکشن نہیں لڑے گی. مولانا صاحب کا بیان آ گیا آفیشیل کہ پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑے گی ان 35 حلقوں پہ. مطلب بھاگ گیا, مجھے تو بیان کا پتہ بھی نہیں تھا. میں نے آن ریکارڈ عمران خان صاحب کو تھوڑی دیر پہلے بتایا زمان پارک میں کہ خان صاحب کانفیڈنس ہونا چاہیے, مولانا فضل الرحمان نہیں لڑے گا یہ الیکشن. استعفیٰ تو منظور کر لیا انہوں نے, کوئی بھی نہیں لڑا. پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے ان 35 پہ, پی ڈی ایم نے کہہ دیا ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں, ایک سیاسی چال, ایک چال ہوتی ہے, پھر کاؤنٹر چال ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرپرائز دیا آپ کو, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اب اعتماد کا ووٹ کامیاب کرا کے دکھائیں شہباز شریف کے خلاف. تو آپ نہیں کر سکتے نا کامیاب اعتماد کا ووٹ. آپ کا تو پہلے ہی -35 ہو گیا اسمبلی میں, کیسے کریں گے کامیاب؟ پدامی صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو حلفیاً ایک بات کر رہا ہوں, آپ کے پورے بیان ریکارڈ. جی سر. کہ الیکشن جلدی کرانے کے لیے عمران خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ جو جس طرف ملک جا چکا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی تباہی ہو جائے گی مزید, جتنے دن یہ اور ٹھہریں گے کہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا. ان کو یہ پاکستان کی فکر ہے, ورنہ ہر گزرتا ہوا دن اس حکومت کے لیے, ان کے لیے قبرستان بن رہا ہے سیاست کا. پولیٹیکلی ہم سوچے سمجھ تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو اقدامات یہ کر رہے ہیں, اس طرح کی تباہی انہوں نے پھیر دی ہے, اور عوام میں ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ صرف اپنے کیس ختم کرنے کے لیے حکومت بنی ہوئی ہے, اور جو حالات انہوں نے ملک کے بنا دیے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائے. وہ ٹھیک ہے, آپ کا موقف ہے بالکل صحیح, لیکن یہ آپ کے لیے سرپرائز تو تھا نا علی امین گنڈاپور صاحب. آپ یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے نا کہ ایک دم ہمارے 35 بندوں کے استعفے منظور ہو جائیں گے؟ نہیں, سرپرائز تو اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے کچھ دن پہلے لیٹر لکھا ہے, آفیشیلی لکھا ہے کہ ہمارے استعفے منظور کرو. ہاں, یا تو سارے کر لیتے تو پھر کیوس ہو جاتا نا. پھر تو سارے کر ان کو سوٹ نہیں کر, انہوں نے اتنے کر لیے کہ اعتماد کے ووٹ کا خطرہ ٹل جائے. وہ خطرہ تو اب ٹل گیا نا گنڈاپور صاحب. دیکھیں, اعتماد کا ووٹ اگر آئے گا نا, اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا پرائم منسٹر کو شہباز شریف کو. تو وہ تو ووٹ سے پورے کر رہے ہیں, اس میں ہمارے ووٹ کی تو کوئی نہیں. اس میں اگر فرض کریں پورا وہ نہ کر پائے تو کیا ہوگا؟ پھر رن آف ہوگا نا, تو رن آف میں بھی وہی جیت جائیں گے, چونکہ آپ کا تو پہلے ہی 35 بندہ کم ہو گیا. تو مطلب کہاں پہ ان کی ٹانگ رہی ہے نا. لیکن وزیر اعظم تو رہ پائیں گے نا وہ کاپتی ٹانگوں کے ساتھ بھی. ہمیں جنرل الیکشن میں بھی کوئی اعتراض نہیں. ہم اسے کہتے ہیں جلدی ہو رہا ہے, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے اپنی 2 حکومتیں چھوڑی ہیں, پنجاب جیسے بڑے صوبے کی بھی اور 2/3 میجورٹی خیر پختونخوا کی بھی, کیونکہ پاکستان کے لیے. عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت نہیں, پاکستان کے لیے سیاست کر رہا ہے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کی سیاست کر رہا ہے. اسے ثابت کیا ہے, ہم اس کے ورکر ہیں, کھڑے ہوں گے, قوم ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کے لیے ایک ہی لیڈر ہے, وہ عمران خان ہے. انشاءاللہ یہ سب کے سب کو شکست ہوگی. الیکشن کتنا بھاگیں گے, کب تک بھاگیں گے؟ جو ان کو لائے ہیں اور جو الیکشن نہیں ہونے دے رہے, ان سے بھی قوم ضرور پوچھے گی کہ آخر ان حالات تک لانے کے باوجود آپ قوم کو کیوں اتنا اندر گھیرے میں دھکیل رہے ہیں, وجہ کیا ہے آخر؟ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود علی امین گنڈاپور صاحب. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر رہے اسمبلی کے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے استعفے منظور ہو گئے. پرویز صاحب تو کہہ رہے تھے استعفے ایسے ہو ہی نہیں سکتے,
ایک بندے کو جب تک بلایا انہوں نے تو بلایا تو نہیں اور منظور کرنی ہے, تو کیسے ہو گئی منظور, کیوں کر لی ہے منظور؟ بریک کے بعد پوچھتا ہوں. خوش آمدید فیصل کریم کنڈی صاحب, سابق ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اسپیکر صاحب نے کل تو یہ منطق دی تھی کہ استعفے ایسے منظور نہیں ہو سکتے, بلانا پڑتا ہے اسپیکر کو, پرائیویٹلی پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ پریشر تو نہیں ہے, پھر منظور ہو سکتے ہیں. ان 35 میں سے کسی کو نہیں بلایا اور منظور کر لیے, یہ تو قول و فعل میں تضاد نہیں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بادامی صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں, نہ کہ قومی اسمبلی کا ترجمان اسپیکر آفس کا. جو استعفے منظور آج ہوئے ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ اسپیکر صاحب کے جو ترجمان ان کی کوئی پریس ریلیز آتی یا کوئی چیز آتی, صبح امید ہے کہ وہ کچھ کریں گے. لیکن اسپیکر, کیونکہ جب آپ پارٹی کے اسپیکر بن جاتے ہیں, آپ کا پارٹی کے ساتھ جو ہے تعلق بھی, تو نارملی کافی ٹائم ہو گیا میری راجہ صاحب سے کوئی ایسی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نہ میں نے اس کے مطلب پوچھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے استعفے دیے تھے, پہلے کچھ منظور ہوئے, ابھی انہوں نے منظور کیے ہیں. اب یہ راجہ صاحب ہی یا ان کے جو اسپوکس مین ہیں جو کہ قومی اسمبلی کے ہیں, وہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے کس اس کے اوپر جو ہے یہ استعفے منظور کیے, ان کو بلایا نہیں بلایا, کیا 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 نہیں کیا. بلایا تو نہیں ہے, آپ کو یقین ہے نا کہ انہوں نے اسد عمر صاحب, قریشی صاحب, شیخ رشید صاحب کو بلایا تو نہیں ہوگا نا؟ تو آپ کے لیے حیران کون ہے جس طریقے سے استعفے منظور, حیران کون ہے؟ نہیں, میرے لیے کیا حیران کن ہوگا, ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے. ہم تو نہیں, لا پروسیجر رول آئین سب فالو ہوا ہے اس میں. اگر نہیں بلایا تو پھر یہ لا پروسیجر رول سب فالو ہوئے اس میں, اس کا مطلب یا نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ اسپیکر صاحب کو چاہیے, اور اس کو ڈیفینیٹلی انہوں نے, کیونکہ وہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے لا جو ہے اس کو فالو کیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہوگا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لا فالو نہیں کیا ہوگا. ان کے ساتھ پوری ٹیم بیٹھی ہے, ان کے جو اسپیکر جو پارلیمنٹ ہے اس کے اپنے جو ہے وہ لائرز بھی ہیں, جو لیگل ایڈوائزر ہیں, ان کے سیکرٹری ہیں, تمام ونگ ان پہ بیٹھا ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, میں سابق ڈپٹی اسپیکر سے سوال کرتا ہوں, کسی اسمبلی ممبر کو پرائیویٹلی بلائے بغیر اور ویریفائی کیے بغیر استعفیٰ منظور کر لینا ٹھیک ہوتا ہے؟ اس سے استعفیٰ ہو جاتا ہے؟ نہیں, اگر میں اسپیکر ہوتا اور جو پروسیس ہے میں اس کو جو بھی رولز کہتا ہے میں اس کو فالو کرتا. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو فزیکلی انڈیویجولی بلاؤ اور بلایا بھی آتا ہے, یا وہ فلور آف دی ہاؤس مائک اوپن کر کے اناؤنس کرتا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اس کا استعفیٰ وہاں پر منظور ہو جاتا ہے. یا پھر پروسیس ہے کہ آپ اس کو بلاتے ہیں کہ یہ استعفیٰ آپ نے دیا ہے, آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, پارٹی کا پریشر نہیں ہے, کوئی اور پریشر نہیں ہے, یہ آپ کے ریٹنگ ہے, یہ آپ کے سائن ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے اس کو پڑھا ہے, وہی ہونا چاہیے. آپ ہو تو دے سکتے, بالکل ٹھیک. اور سر یہ ابھی حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی ان 35 سیٹوں پہ. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے جو ہے وہ سربراہ ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور جو ہے ایم پی ایم, وہ اتحادی ہیں اس کے. یہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. ہماری پارٹی لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اسی کو فالو کریں گے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی انتخابات میں حصہ لے بھی لیں. نہیں, دیکھیں یہ تو مولانا صاحب بلاول صاحب سے رابطہ کریں گے یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے رابطہ کریں گے, پھر اس میں مشاورت کریں گے. ہمارے اختیار صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, نہیں لے رہے اس کا بھی بتائیں گے, لے رہے ہیں اس کا بھی. لیکن نارملی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر الیکشن کا حصہ بنیں گے, کیونکہ محترمہ شہید نے 1985 میں جب الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا, اس نے کہا اس بائیک آؤٹ سے میں جو نقصان ہوا وہ کبھی بھی جو ہے پورا نہیں ہو سکتا. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کبھی الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. فیصل کے صاحب ہمیں بتا رہے تھے ساری کی ساری صورتحال, کہتے ہیں اگر وہ ہوتے تو وہ یہ طریقہ کار اپنا. ایک بریک کے بعد کراچی کے الیکشنز پہ بات کرتے ہیں. کراچی کے الیکشن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب, ابھی سعید غنی صاحب پرائم میں تھے ہمارے 15 منٹ پہلے. ہم نے ان سے پوچھا آفیشیل نمبر وہی ہے جو کل تھا, یعنی کہ 93 ورسز 86. انہوں نے کہا آفیشیل تو وہی ہے, لیکن انہوں نے کہا ابھی 5 منٹ پہلے ایک ری کاؤنٹ کی جو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے, جس کا ابھی صرف آفیشیل اناؤنس ہونا ہے, یعنی کہ ہم 94 ہو گئے اور جماعت اسلامی 85 ہو گئی ہے. تو آپ کی ایک یو سی کم ہو گئی ہے کیا؟ ہماری 2 یوسیاں بڑھ گئی ہیں جو آر او نے ریزلٹ دیے ہیں, اور وہ جو ریزلٹ دیے ہیں وہ ہم نے تمام میڈیا کو جاری بھی کیے ہیں, وہ آر او کے ریزلٹ ہیں. تو ہماری 88 اور پیپلز پارٹی کی 91 ہے. لیکن جو اختر قانون کی انہوں نے, یہ وہ سیٹ ہے جس کو ری کاؤنٹ کر کے انہوں نے کلیم کیا ہے. اور جب پولنگ ایجنٹ نے کہا کہ آپ اپنا فارم 12 دکھائیں تو آر او نے فارم 12 نہیں دکھایا, جس پر جھگڑا ہوا, اور پولنگ ایجنٹ نے قانونی طور پر بائیکاٹ کیا کہ اس کے بغیر ہم نہیں کاؤنٹنگ کرنے دیں گے. تو
تو انہوں نے اس کے بغیر کاؤنٹنگ کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیا. اور یہ وہی سیٹ ہے ماشاءاللہ جس پر سعید غنی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرا بھائی بھی تو ہار گیا نا, تو ان کا بھائی اب جیت گیا ہے. اچھا یہ ان کے بھائی والی ہے, وہ کہتے ہیں اگر اچھا وہ والی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, وہی والی ہے. اچھا مجھے پہلے پتا تھا, مبارکباد دیا تھا, میں بھول گیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا اب یہ لائیو چل رہا تھا نا پروگرام, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 UC ہماری بڑھ گئی ہیں, یہ کیا آفیشلی کمیونیکیٹ کیا آپ کو الیکشن کمیشن نے کہ آپ کا نمبر 86 سے 88 ہو گیا ہے؟ ہمیں کیوں کمیونیکیٹ کریں گے, ہمیں تو RO وہ دے گا نا رزلٹ. تو جو 9 سیٹیں تھیں نا ان میں سے 2 سیٹیں ایسی ہیں جو صفورہ کی UC1 اور اورنگی کی UC6 وہ ہمیں 2 مل گئیں. تو ہماری یہ 9 وہ ہیں جو کہ آپ لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے کہ یار ان 9 پہ ہمیں تحفظات ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو ان 9 پہ پھر کیا ہوا جس کی وجہ سے 2 کا نتیجہ, ان 9 پہ ریکاؤنٹ تو نہیں ہوا نا, کیا ہوا ان 9 پہ جس کے بعد اس کی اصلاح؟ نہیں ریکاؤنٹ کا, یہ ریکاؤنٹ کا ایشو نہیں ہے. ہاں پھر کیا ہوا؟ یہ تو سمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس فارم 11 موجود ہے, اس کی ریکنسیلیشن کر لیں آپ, دوبارہ سے گن لیں اور گننے کے بعد رزلٹ دے دیں. تو 2 جگہ پہ دے دیا, باقی اٹکا ہوا ہے. اب اس وقت ہم احتجاج پہ ہیں. اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں تو ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 10 پرچے پڑے ہوئے ہیں, سب پہ آپ کا رزلٹ لکھا ہوا ہے, اس کو پلس کر کے دیکھ لو بھائی کہ کون جیتا ہے, اور وہ ہو گیا, اس میں آپ جیتے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. اور ایک فارم پہ لکھ کے دے دو. ہاں اس فارم پہ لکھ کے دے دو. تو ان میں سے 9 میں سے 2 UCs میں ہو گیا, 2 مل گئے, 7 نہیں دے رہے. اچھا ابھی آپ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت؟ ابھی اس وقت ویسٹ کے 4 ہو رہے ہیں. ہاں 4 ہو رہے ہیں نا. تو ابھی 4 کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر باہر احتجاج ہو رہا ہے, اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, RO صاحب رزلٹ نہیں دے رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں کیا کروں اس پہ؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قانون یہ ہے کہ کل آ جائیں, 3 بجے آ جائیں, یہ کر لیں, ساری پارٹیاں آ جائیں. ہم نے کہا آپ نے سارے رزلٹ ساری پارٹیوں کو ملا کے دیے, ان کو بلا کے تو نہیں دیے آپ نے, پہلے تو آپ سارے رزلٹ. تو اب ہمیں ایک جائز بات ہے لکھا ہوا ہے. اب یہ جب RO اور DRO جو سرکاری ملازم ہیں, بیوروکریٹ ہیں, وہ بیوروکریٹ ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کریں گے اور پھر مجھے کمشنر فون کر کے کہیں گے کہ یار آپ نے محصور کیا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کو ہٹا لو, تو پھر میں یہی کہوں گا نا کہ پارٹی ورکر آپ کیوں بن رہے ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں میں قانون اپلائی کروں گا. تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں, آپ گولیاں چلائیے اور یہ نیک نامی بھی کما لیجئے پورے پاکستان میں کہ آپ پیپلز پارٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے, اور یہ سرکار کے بڑے بڑے بیوروکریٹ ان کی جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ چلے گا اس شہر کے اندر, یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, ہم پورے پاکستان کو بلاک کر دیں گے. وسیم یہ سمجھ نہیں رہے ہماری اسٹرینتھ کو. آج اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا ہے, آج گجرانوالہ میں, آج لاہور میں, آج پشاور میں, دیر میں مظاہرہ کیا ہے. یہ مظاہرے پورا ملک بلاک کر دیں گے. ہم کراچی کو ہلکا نہیں لیتے. کراچی میں کم بیک کیا, ہم نمبر 1 پارٹی ہیں, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ مظاہرے کب تک جاری رہیں گے؟ کب تک جاری رہیں گے؟ رزلٹ دیں, حق مانگ رہا ہوں بھائی. میں کوئی آپ سے کوئی کیا کر رہا ہوں, حق مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ گنتی موجود ہے, اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے دے دو. کیلکولیٹر بھی دے دیتا ہوں آپ کو, پرچہ بھی دے دیتا ہوں, سائن کر دو بس. تو وہ سارے پرچے اگر آپ کے پاس, تو وہ تو ذرا سوشل میڈیا پہ کہیں ڈال دینا تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ یار یہ تو سمپل میتھ سے بھائی, اس کے ڈالے ہوئے اور ڈال دیں گے. ہاں ڈالے ہوئے اور ڈال دیں گے, لیکن یہ کہ ان کے پاس موجود ہے نا. لیکن یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ابھی یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 88 اور 91 پہ آلریڈی آ گیا ہے نمبر, یہ آپ کا دعویٰ ہے, یہ تو آلریڈی ہو گیا. اگر سعید صاحب والی صحیح مان لی جائے بات تو پھر 87 92 ہے, تو بھی فرق 5 کا ہے, 7 کا نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے نا جی. تو اس کا مطلب پھر ابھی وہ میئر کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, کیا یہ سب ابھی بات کی بات ہے, ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا. سر دیکھیں, اگر آپ دیکھو وسیم, اگر یہ بالکل اس طرح کی سرکاری دہشت گردی چلے گی الیکشن کے معاملے میں, تو پھر اس کے بعد کس منہ سے کون بیٹھے گا اور کیا بات کرے گا, آپ مجھے بتائیں. تو آپ کی پوزیشن وہی کہ اس سٹیٹس کے ساتھ ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے میئرشپ کے لیے, اس سٹیٹس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کریں گے, بالکل بھی نہیں کریں گے. اس سٹیٹس پہ آپ پریفر کریں گے بنا لیں وہ اپنا میئر, خریدیں لوگوں کو, لگائیں منڈیاں, یہی کام ہے ان کا کرنے کا. خریدیں, مجھے پتا ہے یہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے, ان کا یہ ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے. اور اگر یہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں, پھر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو ہی خرید لیں گے, ہمیں تو اللہ کا شکر ہے نہیں خرید سکیں گے. اللہ نے 12-14 نمبر اور چاہیے, اگر وہ انہوں نے کوئی بھی گیم ڈال دی تو آپ 90 سیٹیں 88 سیٹیں لے کے بھی اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے پھر, اور کیا کریں گے. 88 ہوں گی, پی ٹی آئی بھی تو ہے نا 40, تو پھر آپ کوشش کریں گے ان کو ملا کے میئر لے آئیں اپنا. بھائی دیکھیں, پی ٹی آئی نے تو ہمیں آفر کی ہوئی ہے پہلے سے, ہمارے پاس کوئی آپشن بند تھوڑی ہے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا نمبر گیم اتنا ہے کہ آپ ابھی اتحاد کریں تو آپ کے پاس میئر کا نمبر پورا ہے ابھی, اگر آپ فیصلہ کر لیں آپ کو. جی ہاں, اس کے بعد ریزرو سیٹس آئیں گی, اور ریزرو سیٹ میں جب نمبر ہمارے زیادہ ہوں گے تو ہمارے وہاں کے نمبر بھی زیادہ ہو جائیں گے. نمبر بڑھ جائے گا, تناسب تو وہی رہے گا نا, کیونکہ سب کے نمبر بڑھیں گے اکارڈنگ, تناسب تو وہی رہے گا. نہیں, تناسب بڑھ جائے گا, نمبر آف سیٹس بڑھ جائیں گی, زیادہ ملیں گی. وہ بھی پیپلز پارٹی کی بڑھیں گی نا. ہاں وہی صحیح ہے.
ہاں صحیح ہے نا, ٹھیک. لیکن آپ کی پہلی ترجیح اگر پیپلز پارٹی یہ مسائل حل کر دی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا آپ کی پہلی ترجیح اس لیے ہوگی کہ ان کی صوبائی حکومت بھی ہے. یقین کریں میں تو بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا بھائی, بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو. ہاں دیکھو میئر تو ہم ہی بننا ہے نا, ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ میئر ہمارا ہی بنے گا نا. تو اب بات یہ کہ میئر ایسے بنے لڑ جھگڑ کے, تو میں تو چاہتا تھا کنسنسس ہو, ہم پارٹیوں کو آن بورڈ لیں, ہم کہیں کہ یار بیٹرمنٹ کے لیے کام کرو, کیا چک چک میں لگے رہنا, اور لوگوں کا کام ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اس طرح کا کام کریں گے اور ایک زبردست یعنی سرکاری مشینری کو استعمال کر کے, بیوروکریٹس کو استعمال کر کے, ڈی سیز کو استعمال کر کے, کمشنر سے دھمکیاں لگوا کے جب آپ یہ کام کریں گے تو نہیں چلے گا. لیٹس سی کیا ہو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.